नाज़रीन, कुफ्र का मतलब तकफ़ीर है और तकफ़ीर का मतलब इनकार है और इनकार का मतलब गुनाह है और गुनाह हमें खुदा की ज़ात क़ुद्दूस से दूर ले जाता है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ में आपको नहायत ही अदब, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती के साथ सलाम। और इस हफ़्ते भी हम उसी मौजू की तरफ फिर लौट रहे हैं कि काफ़र कौन है। और लास्ट वीक में हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी और दोनों अतराफ़ से मैंने इनकरेज किया था कि हमें इंजील शरीफ का कलाम इलाही का मुताला करना है। और मेरी ईमान की हालत ये है कि ना सिर्फ ये कुछ हफ़्तों का प्रोग्राम हो बल्कि अगर सारी उम्र भी मैं यही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता रहूं और दोस्ती का रिश्ता निभाता रहूं कि आइए प्लीज़ मिल के पढ़िए और अपनी गलत फहमियों को दूर कीजिए। आप देखें कि मैंने ये सारे जवाज़ और बुनियादें दोनों तरफ से पेश की हैं कि काफ़र का जो लफ्ज़ है वो सेंसिटिव ज़रूर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन अहले मसीहत जो हैं, अहले किताब जो हैं, जनाब सैयदना मसीह यस्सु के मानने वाले लोग काफ़र नहीं हैं और उनको कुरान काफ़र नहीं कहता। और आज मैं आपके साथ जो हवाला पेश कर रहा हूँ आप और इससे जो है वो सीखेंगे। और स्पेशली मेरी गुजारिश है कि अल्टीमेटली हर घर के अंदर कुरान शरीफ मौजूद होता है। और इस वक्त अगर आप मेरे साथ इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा, मसीही बहन भाइयों से, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप एंड द रिसर्च आप अपने कुरान को खोल सकते हैं और उसको देखिए। इस वक्त सूरा अल शुरा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें से एक आयत। अब आप फिर आप खुद से सोचना कि क्या जो मसीही हैं, जो ईसा मसीह के मानने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट के मानने वाले हैं और खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, क्या वो काफ़र हो सकते हैं? और ये सूरत है 42 और इसकी आयत नंबर मैं आपके साथ जो है वो 14 शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 13वीं आयत में पहले जाऊंगा। 12वीं आयत से बल्कि लिखा है, आसमान और ज़मीन की कुंजियां उसी के हाथ में है, वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, बेशक वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब वो जो बात है जिस पर मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ सुनिए 13वीं आयत में, उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है। लिखा है कि ए मोहम्मद, उसने तुम्हारे लिए वही दीन का रास्ता मुकर्रर किया है जिसके इख्तियार करने का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था, फिर नाम लिया गया है। और हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था कि दीन को कायम रखना, इसमें फूट न डालना। जिस चीज़ की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो उनको दुश्वार गुज़रती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह का बरगज़ीदा कर लेता है और जो उसकी तरफ रजू करे उसे अपनी तरफ रास्ता दिखा देता है। अब ये बात जो है कुरान शरीफ ने जो बात कही है कि अगर तो जनाब पैगम्बर इस्लाम को एज़ पर कुरान की रूह से वही रास्ता वही दीन, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मिनद दीन, जो दीन वही मिला है वही मिली है। और कौन सा खुदा जिसने जनाब हज़रत नूह को कलाम दिया, फिर इसके अंदर नाम लिखा है जनाब इब्राहीम का नाम लिखा है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, कि जब उनको देने वाले ने दिया है तो फिर उनके मानने वाले काफ़र कैसे हो सकते हैं? लेकिन मुश्किल ये पेश आती है जब हम किसी पर फोर्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब इस्लामी तरीके से नमाज अदा करते हैं तो हम उनके अंदर तकबीर उला पढ़ते हैं, कानों तक हाथ उठाते हैं, फिर दोनों हाथों को अपनी नाफ के ऊपर बांधते हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रेयर्स करते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल चर्च के अंदर जो है वो इस तरह नहीं कर रहे, लेकिन वैसे खुदा से दुआ कर रहे हैं। तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं जी, बात ये कि जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं ये तो नमाज है और जो इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे वो काफ़र है, वो शायद दीन से खारिज है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपके लिए एक कुरान शरीफ से ये हवाला लाता हूँ कि हर कौम और उम्मत के लिए खुदा ने कोई रास्ता मुकर्रर किया है
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن شریف کی آیت خود کہہ رہی ہے، اور اس کو آپ سن لیں۔ اس کے اندر جو بات لکھی ہے وہ اس لیے بھی قابل غور ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی فہم میں نہیں لائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ ہم راستے سے ہٹ جائیں گے، اور ہماری جو لڑائی ہے وہ ڈے بہ ڈے بڑھتی بھی چلی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اختلافات جو ہیں وہ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم کسی طور پر بھی یکجا نہیں ہو سکتے، اور دوستی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب جو لفظ سننے والے ہیں وہ یہ ہیں، سورہ حج ہے اور اس کی 34ویں آیت لکھا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے۔ اب اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ قربانی کا جو طریقہ ہے، ہم نے محسوس کر لیے کہ شاید اہل اسلام ہی قربانی کرتے، نہیں، قربانی کا جو تصور ہے قرآن نے کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، یعنی جتنی امتیں آئی ہیں ان سب کے لیے ہم نے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے، کوئی طریقہ رکھا ان کے لیے بھی کہ اللہ کا نام لیں، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں میں پر، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو۔ تو اب قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان صرف قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ ہر امت کے لیے اس نے کوئی قربانی کا طریقہ کار جو ہے مقرر کیا ہے۔ اور پھر اگلی حقیقت بھی سنیں کہ صرف قربانی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا ہے قرآن کے اندر، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں جو قربانی ہم کرتے ہیں، نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری ہے اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا، تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔ تو آپ دیکھیے کہ دو باتیں قرآن نے کہیں کہ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے ہاں ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ اور اسی کو زبور شریف کی کتاب میں ایک مقام پر خدائے قدوس نے بیان کیا، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبوروں کی کتاب کے اندر زبور شریف نمبر 50 ہے، اور اس کے اندر وہ جو آیات ہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر ہے، اور پھر اس کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتی، تمہاری پرہیزگاری جو ہے وہ خدا کو خوش کر سکتی ہے۔ اور اسی طور پر زبور 50 جو ہے اس کے اندر لکھا ہے، اس کی 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں، نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں، میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں، اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے، کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ اب قرآن شریف میں سیم ہی بات کہی ہے کہ اس کے ہاں ان بکروں کا، ان قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اور زبور شریف میں لکھا ہے کہ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا، اور وہاں لکھا ہے کہ تمہاری جو پرہیزگاری ہے وہ اس تک پہنچتی ہے، اور یہاں یہ لکھا ہے کہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا کے ہاں جو ہے وہ مادی چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ کسی ایک انسان کی خدا کے دین پر، خدا کے الہام پر، خدا کی رضا پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس نے ہر امت کے لیے کوئی طریقہ کار مقرر کیا ہے جس کے وسیلے سے وہ ان کی قربانیاں لیتا ہے، ان کی عبادات کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فکر یہ پڑتی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ واقعتاً علیحدہ علیحدہ طریقہ رکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر میں ایک طریقے پر کاربند ہوں تو میں دوسرے کو کیا کہوں گا؟ میں کافر قرار نہیں دے سکتا، اور کافر کا مطلب یہ ہوگا کہ جو زندہ خدا، قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر بتوں پر امان رکھتا ہے یا ان کے ساتھ چلتا ہے، اس کو کرتے ہیں۔ لیکن ہر امت کے لیے خدا نے ایک راستہ جو ہے وہ مقرر کیا، اور نہ صرف یہ باتیں عام تر ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور ایک دو باتیں بھی میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا جن کے ساتھ ہمیں اس بات کی توفیق ہوگی کہ ہم خدا کے کلام کو اور اس کی مرضی کو جو ہے اس کے مطابق جانیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی تھوپیں اور لوگوں کو ہے وہ مجبور کریں کہ وہ بھی ہماری بات کو مانیں، نہ کہ وہ اپنا جو خدا نے ان کو راستہ دیا ہے یا خدا نے ان کو جو جہت دکھائی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اب قرآن کے اندر ہی ایک آیت موجود ہے، وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ
وجہ للہ ہوا محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے یعنی خدا کے سامنے جھکا دیا ہے اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر چلا، جس کو ہم ابراہمک فیتھ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کا راستہ تھا، قرآن کہتا ہے جو اس پر چلے۔ اب بہت صاف بات ہے کہ ایون اہل یہود جو ہیں اور اہل مسیحیت جو ہیں، اگر ہم بائیولوجیکل اور جینیالوجی کے طور پر بھی جاتے ہیں، لائنیج کے طور پہ جاتے ہیں، تو یہ پوری دنیا کے اندر بات مشہور ہے کہ اہل اسلام اپنا ریلیشن جو ہے جناب حضرت بی بی ہاجرہ اور جناب حضرت اسماعیل کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر جو اہل مسیحیت اور اہل یہود ہیں وہ جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، یعقوب اور یوسف اور آنورڈ جو ہے وہ اپنی اس نسب کو بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سب سے جو اچھا راستہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ جناب ابراہیم کا راستہ ہے، جناب ابراہیم کا راستہ ہے جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور یہی بات جو ہے وہ انجیل شریف میں لکھی ہے کہ ایمان ہی کے وسیلے سے ابراہیم خدا کا دوست کہلایا۔ تو اب اس کے دین کی خوبی کیا تھی؟ خوبی یہ تھی جو ہر باطل سے جدا تھا، یعنی ہر جھوٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ہم زبوروں کی تلاوت جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جھوٹیاں اور گمنڈیاں نال رکھدا نہ او یاری، یہی بات تھی کہ جو ابراہیم کا راستہ یہ کہا، ایمان ہی کے وسیلے سے وہ راست باز کہلایا، ایمان ہی کے وسیلے سے وہ خدا کا دوست بھی کہلایا۔ تو جو اتنی بڑی برکت والی بات ہمیں ملتی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو اس راستے کو ماننے والے ہیں، وہ کافر ہو جائیں؟ وہ کافر نہیں ہے۔ اس کو اصطلاحی طور پر ہم کہہ دیتے ہیں، ایک ٹرم کے طور پہ بولتے ہیں، لیکن اس کا ڈاکٹرین کے ساتھ، تھیالوجی کے ساتھ اور دین کی اصل یہ بنیاد ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صرف قرآن مسلمانوں کا نہیں، یا انہی کا دین ٹھیک نہیں، انہی کا ایمان ٹھیک نہیں، بلکہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات قرآن میں موجود ہے، وہ یہ ہے، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے سامنے اپنی گردوں کو جھکا دیتے ہیں۔ تو قرآن کا تو پیغام یہ ہے۔ اب اس میں جو ہے موسوی امت بھی آ رہی ہے، عیسوی امت بھی آ رہی ہے، مسیحی بھی آ رہے ہیں، اور اہل یہود بھی آ رہے ہیں، بنی اسرائیل بھی آ رہے ہیں، بلکہ قرآن شریف کی جو 17ویں سورہ ہے اس کا نام ہی بنی اسرائیل ہے، یعنی سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور چلڈرن آف اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل اس کا نام ہے۔ تو اب اس بات کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ قرآن کا تو ایک چیپٹر بنی اسرائیل کے نام پہ ہے، تو وہ کافر نہیں ہے جو خدا کی کتاب، خدا کی اس کتاب کو ماننے والے ہیں جس کے متعلق قرآن شریف نے خود اعادہ کیا ہے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم صحت مند گفتگو کریں گے، جب ہم دوستی کے پیرائے میں بات کریں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور مجھے اس چیلنج کا بھی پتہ ہے کہ یہ پروگرام آسان نہیں ہے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس دوستی کی تو کوشش نہیں کی ہے، اور بالخصوص بہت سارے ممالک کی تاریخ رہی ہے کہ وہاں مناظرہ ہوتا رہا ہے، وہاں مجادلہ ہوتا رہا ہے، وہاں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی جاتی رہی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل پروگرام نظر آتا ہے کہ اس سارے گرما گرمی کے عالم میں یہ دوستی کی بات کہاں سے آ گئی، صلح کی بات کہاں سے آ گئی، ہاتھ ملانے کی بات کہاں سے آ گئی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دوستی جو ہے وہ دنیا کے اندر امن پیدا کر سکتی ہے، اور محبت فاتح عالم ہے، یعنی محبت کے وسیلے سے آپ لوگوں کے دلوں کو تسخیر اور فتح کر سکتے ہیں۔ جنگ سے کبھی امن نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسیح خداوند نے فرمایا، جناب حضور المسیح نے، کہ اگلوں نے کہا تھا انتقام لینا، اپنے دشمنوں کو مارنا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دو۔ اب معافی کا جو لفظ ہے یہ عافیت سے ہے، اور اس کے دو برکات ہیں اس کی، یعنی اگر جس نے کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے، وہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ اپنے دل میں پلان کرتا ہے، بھلے کمزور ہو، کہ میں اس کو کسی وقت سبق سکھاؤں گا، تو اب کیا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر آگ لگی ہوئی انتقام کی، ریونج کی، اور جس نے مارا تھا، ظلم کیا تھا، وہ بھی رات کو اپنے گھر میں انسیکیور فیل کرتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ ریونج لے سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو جس نے ظلم کیا ہے وہ بھی جا کر آرام کی نیند سوئے گا، اور جس پر ظلم ہوا ہے
اس کے اندر وہ بٹرنس جو ہے، جو کہ روح کو ختم کر دیتی، ایمان کو کمزور کرتی، وہ بٹرنس، وہ تلخی، وہ انتقامی جذبہ اس کے اندر سے جاتا رہے گا۔ تو اس دور کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں اور صداقت پر مبنی باتیں کریں۔ جب ہم خاص کانٹیکس میں بات کریں گے، جب اپنے اوپر خاص مذہبی لبادہ لے کر ہم بات کریں گے، پھر ایگزیجوریٹ بھی ہم کریں گے، پھر مذہبی غلو سے ہم کام لیں گے، پھر مذہبی عقیدت مندی ہم پر غالب آ جائے گی، اور جو باتیں ہم نے بیان کرنی ہوں گی ان کے اوپر ہم کمپرومائز کر دیں گے۔ اور جب ہم صحت مند باتوں پر کمپرومائز کریں گے تو پھر یاد رکھیے دنیا کے حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اور مذہب کے متعلق تو یہی مشہور ہے نا کہ خدا کے متعلق بتانے والے، خدا کو ماننے والے، لیکن از خود مذہب ہی اس دنیا کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے گا، اور دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے کہ اگر ان مذہبی لوگوں کا، ریلیجس لوگوں کا، اسپرچل لوگوں کا خدا کے ساتھ، آل مائٹی گاڈ کے ساتھ، یا کل شئین قدیر خدا کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر ان کے اندر رحم کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کے اندر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ شفقت اور وفا میں غنی بھی ہے، تو پھر وہ سارے جذبے ہم کس طرح سے لوگوں کو ایکسپریس کر سکتے ہیں؟ بلکہ ایک اور آیت میرے سامنے قرآن کی موجود ہے، اگر بات وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، تو پھر اس آیت کے متعلق ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ اور جیسے میں نے سورہ الکافرون کو تلاوت کیا تھا، جناب پیغمبر اسلام نے تو مکہ کے کافروں کو یہ جواب دیا تھا، لاکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، میں اپنے دین پر چلوں گا۔ تو میرا خیال ہم سب کو لبرٹی اور فریڈم ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، اس وقت فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب خدا کے محتاج ہیں، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کو اکاؤنٹیبل ہیں، ہم سب نے جواب دہی وہاں کرنی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ زبردستی نہیں ہے دین میں، بے شک خدا خوب جدائی ہوگی نیکی اور گمراہی میں، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی، جسے کبھی کھلنا ہی نہیں۔ یعنی جو شیطان کو چھوڑ دے اور خدا کے ساتھ وہ وابستہ ہو جائے، وہ ایسی ایک نوٹ میں ہے، ایسی ایک گرہ کے اندر ہے جو مضبوط ہے اور کبھی نہیں کھلتی۔ اور یہ بھی لکھا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ جب اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے تو پھر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا کردار ادا کریں۔ چند اور صحت مند باتیں بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کہ اگر کہیں بھی یہ شائبہ اور شک ہو کہ یہ کافر کا لفظ ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ اہل کتاب پر ہوتا ہے، تو پھر چند باتیں اور پڑھ لیں۔ اگر تو وہ باتیں آپ کو اس بات کے لیے متحرک کریں کہ ہاں جی یہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں اور اہل اسلام کے نزدیک یہ بہت بڑی باتیں، سچی باتیں ہیں، فائنل ڈگری ہے یہ، تو پھر الٹیمیٹلی اس بات کو ہمیں ماننا بھی پڑے گا۔ اور وہ باتیں جو ہیں میں واپس آپ کو لے جا رہا ہوں، اور یہ ہمیں بھی غور سے سننا ہے اور دوسرے لوگوں کو سنانا بھی ہے۔ واپس ہم سورہ الاعراف میں جا رہے ہیں، یہ 7ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر 145، یس 145۔ اب یہ وہ قصہ ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت شریف کی کتاب ہے، خروج کی کتاب، اس کے اندر پیش آیا، اور اسی قصے کو جو ہے وہ قرآن شریف نے اس کی تائید کی، اس کی گواہی دی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے تو توریت شریف سے پڑھ کے سناؤں، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اہل کتاب کا ایمان کیا ہے، اہل کتاب جو ہیں وہ کس طرح کے خدا کو مانتے ہیں، اور خدا نے ان کو کون سا الہام یا کتاب دی ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر شاید ہمارے دل بھی اس بات کے لیے کھل سکتے ہیں کہ ہم وہ بات نہ کریں۔ یہ بات لکھی خروج کی کتاب توریت شریف کے اندر، اس کا 32واں چیپٹر ہے، اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا، اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔ ایک یہ والا ہے، اور دوسرا والا جو ہے وہ زبردست ہے، اور اس کو بھی یقیناً ہمیں ملاحظہ کرنا تھا کہ اس بات کی جو ضرورت ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم شک کریں، وہ شک چلا جائے۔ یہ جو ہے 31واں باب ہے خروج کی کتاب کا، اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوہیں دیں، وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات
اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پہلا نبی ہے یا پہلا خدا کا پیغمبر ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لے کر الہام یا کلام دیا۔ اب جو سورہ الاعراف ہے اس کی 145ویں آیت میں یہی بات اس طرح سے مرقوم ہے، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی یہ کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں بہتر ہے کہ پکڑے رہیں، اور میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اب یہ جو بات قرآن نے کہی ہے، یہ وہی بات تو خروج کی کتاب توریت شریف میں لکھی ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لے کر پتھر کی لوحوں کے اوپر کلام دیا ہے، یعنی نہ وہ جبریل فرشتے نے لکھا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھا ہے، بلکہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وَكَتَبْنَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یعنی خدا کی ذات نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو، اپنے نبی موسیٰ کو اپنے ہاتھ سے توریت کی تختیوں میں لکھ کر دیا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو قوم اس الہام کی ماننے والی ہو جس کی تصدیق کہاں پہ لکھی ہے؟ بائبل مقدس میں، توریت شریف میں، اور جس کی گواہی جو ہے اعتراف قرآن شریف بھی کر رہا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تو یہ سلسلہ بڑا خراب ہو جائے گا کہ اگر ان کے اس الہام کے ماننے والے کافر ہیں تو پھر غور کیجئے گا آپ توریت شریف کے متعلق، قرآن شریف کے متعلق، پھر جو کلیم خدا ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خدا کی خود ذات کے بارے میں۔ اسی پیارے عزیزو، اور بھی میں کچھ آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں جس سے ہمارا ایمان مستحکم ہوگا کہ یقینی طور پر جو ہے وہ اہل کتاب اور اہل مسیحیت جو ہیں وہ کافر ہونے کے دائرہ میں نہیں آتے، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بڑی مشہور ورس ہے سورہ المائدہ 5ویں سورہ، اس کی 82 ورس ہے کہ اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہود اور مشرک ہیں، حتیٰ کہ اس آیت کے اندر بھی یہودیوں کو کافر نہیں کہا گیا۔ ہاں مخالفت ہو سکتی ہے، ایون جیسے میں نے مثال دی تھی یہ شیعہ اور سنی کہ اتنی قتل و غارت ہوئی ہے کہ بندے ہی مار دی گئے، تو مخالفت ہونا اور بات ہے، کافر ہونا اور بات ہے۔ بلکہ مجھے باب الاستئذان کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اور وہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سباب مسلم نفاقن و قتالہ کفرن، کہ جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ منافق ہے، اور جو اس کو قتل کرتا ہے وہ کفر آ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر مسلمان کو مارے تو کفر تو اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہودی اور مشرک تمہارے دشمن ہیں سخت، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں وہ تمہارے سب سے قریب تر دوست ہیں، کیونکہ ان کے اندر کون ہیں؟ عالم بھی ہیں، ان کے اندر مشائخ بھی ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے کہ کافروں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ خدا کی ذات کو چھوڑ کر اپنی ترجیحات کو خدا بناتے ہیں، بتوں کو خدا بنا لیتے ہیں، اور خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جو بت ہیں ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو قرآن نے بیان کی کہ اہل مسیحیت جو ہیں وہ تمہارے بہترین دوست ہیں، اور یاد رکھیے ایسے دوست ہیں کہ ان میں عالم بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس وہ فقراء حضرات بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ خدا نے جناب مسیح کی جو مدد کی ہے، وہ قرآن شریف کہتا ہے کس طرح مدد کی ہے۔ جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، کیونکہ ان کی والدہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ٹھہریں، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں نے تم کو یہ تعلیم دی جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھوں کی آنکھیں کھول دیتے تھے، اور سفید داغ والے یعنی برس کے مریض اچھے رہتے کوڑی اور مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے نشان یعنی معجزے لے کر آئے، جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ اب یہاں پہ یہ لکھا کہ کافر کون لوگ ہوئے؟ جنہوں نے بیسیکلی مسیح کا انکار کر دیا۔ تو اب لاجیکلی سینس یہ جو مسیح کا اقرار کرے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ تو ہر مسیحی ایمان رکھتا ہے، بلکہ ہر مسلمان جو ایمان رکھتا ہے، اور یہ میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ المائدہ کی آتے ہیں کہ جناب مسیح کو وہ اختیار حاصل تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ اندھوں کی آنکھیں کھول سکتے ہیں، آپ کوڑیوں کو شفا دے سکتے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جو قرآن شریف نے ان کے بیان کی۔ حتیٰ یہ لکھا ہے
کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس آیا ہوں، جو چیزیں تم پر حرام تھیں بعض چیزیں میں تم پر حلال کر دوں، اور میں خبر رکھتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تمہارے پیٹوں کے اندر موجود ہے یہ وہ مسیح کا اختیار ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے مسیح کی قدرت کا انکار کیا، مسیح کے معجزات کا انکار کیا، مسیح کی ہستی کا انکار کیا، وہ کافر ہیں۔ تو میں الحمدللہ کہتا ہوں، پریز بی ٹو گاڈ کہتا ہوں، خداوند کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ دونوں بڑی اقوام جن کے درمیان ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، وہ دونوں ہی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں نے شاید کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میرے بہت بڑے اسکالر دوست ہیں، وہ ایون مسلمان بھائی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو محمدی مسیحی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان مسیحی ہے کیونکہ وہ جناب مسیح کو مانتا ہے، اور اگر جناب مسیح کو نہ مانے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں اس ایمان کے ساتھ اس پروگرام کو کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری گفتگو ہے کم از کم یہ کافر ہونے والی جو بات ہے اس کا رد پیش کرتی ہے، اور دونوں طرف کی اقوام کی اصلاح کرتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرتی ہے، اور فہم پیدا کرتی ہے کہ مسلمان بہن بھائی یہ سمجھیں گے کہ جو مسیحی جنہوں نے تاریخ کے اندر پوری ہسٹری کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیا، رحم کیا، گلے لگایا، وہ کافر نہیں ہو سکتے، وہ خدا کے بندے ہیں، وہ مومن ہیں۔ اور قرآن شریف کی آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ تو راتوں کو اٹھ کر جو ہے خدا کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ روتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو انجیل کے اندر حکم لکھے ہیں ان کے مطابق وہ حکم دیا کریں، اور جو اس کے اندر لکھے ہوئے حکموں کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کو قرآن نے فاسق کہا ہے۔ تو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہمیں بڑے ٹھنڈے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہی اچھا پروگرام ہو سکتا ہے جو ہمارے تعلقات پر مبنی ہو۔ یاد رکھیے آپ کی کمیونیکیشن کبھی افیکٹو نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ کے ریلیشن شپ مضبوط نہیں ہوتے۔ میری ساری کی ساری کاوش جو اس پروگرام کے وسیلے سے ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اس بات پر ہے مجھے پتہ ہی چیلنج ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا شیک ہینڈ ہو، ہم بیٹھ کے بات کریں، ہم مطالعے کو وسیع کریں، اور اسٹڈی سرکل ہمارا بڑھ جائے، ہماری دوستی بڑھے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لائق اور قابل ہوں، تب ہماری گفتگو ایک دوسرے کے اوپر اثر ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی آزمایا ہے اور میری زندگی کا تجربہ ہے، بیکاز آئی ہیو مینی فرینڈس، اور وہ جو میرے سارے دوست ہیں وہ مختلف مکاتب فکر سے ہیں، لیکن ہماری دوستی بھی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ علمی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اسی چیز کو اس پروگرام کے وسیلے سے پوری دنیا تک ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ آئیے ہم کلام خدا بائبل مقدس کو پڑھیں، اور جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان میں ہیں وہ خدا کی ذات قدوس اور روح القدس کے وسیلے سے دور ہو جائیں گی۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے جو تیرا کلمہ حق ہے اور تیرا پاک ہے، مبارک ہے، اور تیرا بیٹا ہے، اس کے نام سے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں برکت دے، سننے والوں کو برکت دے، اگر کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما، ضروریات زندگی پوری فرما دے۔ یہ دعا ہم تیرے مبارک اور ممسوح اور تیرے پاک اور مبارک بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ پیارے دوستو، عزیز و ناظرین، میری آپ سے دلی صدا یہ ہے کہ اس پیغام محبت کو بڑھائیے گا، اور آنے والے ہفتوں کے اندر بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، آمین۔